अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो गांव हो चाहे वो दूसरे शहर हो, वहाँ के लोग आते हैं और स्पेशली यहाँ पर नौकरियों की तलाश में आते हैं। जब उनकी नौकरी लग जाती है तो वो अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और दीगर लोगों को मज़ीद बुला लेते हैं। इस हवाले से हम ये देख रहे होते हैं कि जो कराची की आबादी है बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ और जो कराची की आबादी जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें MQM है, जमात इस्लामी है, मगर जो MQM बात कर रही है कि कराची की इतनी आबादी है और उस हवाले से जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो गलत हुई साबित। और उसके बाद हमने देखा जब MQM ने बात की, इलेक्शन कमीशन से बात की और जो तमाम तर माजी में हालात रहे उसकी वजह से कराची की आबादी को बढ़ाया गया, उसके बाद रिपोर्ट भी आई। इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो कराची की आबादी बढ़ती जा रही, इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इससे हल्का बंदियों में क्या असर पड़ेगा, और स्पेशली बात करेंगे कराची के मसाइल पर, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है। मईशत में बहुत किरदार रहता है क्योंकि 70% से ज़्यादा टैक्स जा रहा होता है। मगर इसके नुकसानात क्या है? आबादी बढ़ती है तो इसके क्या नुकसानात हैं? MQM इस पर स्पेशली क्या बात करती है? आगे जाके इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन पर क्या असरअंदाज होगा? और बल्दियाती इलेक्शन के बाद इख्तियारात भी मिल गए हैं। अब इख्तियारात के बाद जो कराची के मसाइल हैं वो हल की तरफ आएंगे, हल होंगे मसाइल। कराची की आवाम एक अच्छा मुस्तकबिल कराची का देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, मसाइल के हवाले से। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची क्योंकि हम बात करते हैं मुल्क की सियासत कराची के बग़ैर नहीं है और MQM के बग़ैर भी मुल्क की सियासत बिल्कुल नहीं है, माजी में भी हमने देखा। मगर जो मसाइल हैं कराची के वो एक तरफ, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और जब उनको जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है तो वो अपने जानने वाले को, रिलेटिव्स को रेफ़र करते हैं कि जब आ जाएं आप हमारे पास आ जाएं। जो आबादी इस तरह से बढ़ रही है इसका कितना नुकसान है कराची वालों को और हर लिहाज से? अगर हम पहले बात करें मसाइल के हवाले से तो इसमें मसाइल पे क्या असरअंदाज होगा इस आबादी को बढ़ने से? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, और आपके जो देखने वाले हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। मैं समझता हूँ कि MQM चूँकि सिंध के शहरों में उसकी सियासत ज़्यादा कायम हुई है ना, और उसने बुनियादी तौर पर जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के उन इलाक़ों से जो कि मुसलमानों के अक़लियती इलाके और सूबे थे, वहाँ से जो लोग पाकिस्तान में हिजरत करके आए, जो मशरक़ी पंजाब से आए वो कसरत के साथ आबाद हुए मगरबी पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है ना जी। अच्छा, लेकिन जो लोग बाकी UP, CP, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, काठियावाड़ और साउथ इंडिया, केरला, वहाँ से आए, वो फिर कराची, हैदराबाद, सक्खर में, मीरपुर ख़ास और नवाब शाह में मुक़ीम हुए। अच्छा, जब हमने सियासत में कदम रखा और APMSO बनाई तो बुनियादी तौर पे जो मसाइल थे वही मसाइल ना सिर्फ अभी भी हैं लेकिन उनमें उनकी शिद्दत में इजाफा हुआ है, और ये ख़ास तौर से जो आबादी का फैक्टर है ना जी। अच्छा, हमें ये गुमान था या वाकई में ये हकीकत थी कि कराची के साथ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल, या सूबाई हुकूमत के वडेरे जागीरदार जो दही सिंध से वोट लेते हैं, अपनी आबादी को ज़बरदस्ती बढ़ाते हैं, कराची को आबादी को छुपाते हैं, चुराते हैं, कम करते हैं, लापता करते हैं जी, और अपना वज़ीर आला फिर ले आते हैं ज़बरदस्ती एक अक्सरियत की बुनियाद पर। अच्छा, तो ये आबादी से जब आपने इन मसाइल को जोड़ा जी, तो ठीक है, पहले तो ये था ना कि यहाँ जो हमने बुनियादी तौर पर अगर ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले महाजिरों के लिए बनाई थी ना पार्टी, पहले तो महाजिर कम्युनिटी थी। अच्छा, फिर हमने इसके दरवाजे सबके लिए खोल दिए जी, और फिर जब आबादी में इजाफा हो रहा है तेज़ी से, तो अब तो यहाँ की डेमोग्राफी और आबादी का जो तनासुब है मुख्तलिफ लसानी इकाइयों का, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से आने वालों का, वो भी चेंज हो गया।
تو پہلے ہم نے اگر یہ شروع کیا تھا کہ بھئی یہ چونکہ ایک بڑا شہر ہے مہاجروں کا، تو شاید پاکستان میں جو اقتدار پر، اختیار پر، پالیسی اور فیصلہ سازی پر لوگ ہیں نا، وہ شاید یہاں کے لوگوں سے، ان کی صلاحیتوں سے، ان کی تعلیم سے، ان کی تہذیب سے خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اس لیے شاید ہمارے ساتھ یہ تعصب ہوتا ہے، یا ہمارے ساتھ یہ امتیاز اور ناانصافی ہوتی ہے. کوٹا سسٹم سے ہمارے تعلیمی داخلوں میں دروازے بند، پیشہ ورانہ میڈیکل کالج، انجینئرنگ، ڈومیسائل ایک بہت بڑا مسئلہ، ڈومیسائل ایک بڑا مسئلہ بن گیا. پھر ایک بڑا مسئلہ، پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ روزگار کا، وہ بھی تعلیمی اداروں کی طرح سرکاری نوکریوں میں ہمارا کوٹا نہیں ہے. جو اب ہمارا کوٹا ہے اس میں بھی جعلی ڈومیسائل والوں کو نوکریاں ملتی ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں ملتی. تو مسائل میں تو اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، اب پہلے تو صرف چلیں یہاں اکثریتی 70%، 75% اردو بولنے والے، گجراتی، میواتی یا پوربی زبان بولنے والے تھے نا. لیکن اب تو یہاں سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو، سرائکی، ہزارے کے لوگ، اب تو سب لوگ ہیں. اور پھر بھی اگر اس شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ زیادتی ہے. یہ تو اتنی بڑی زیادتی ہے. اگر ابھی بھی یہ سوچ کے کہ یہاں 50% اب بھی شاید مہاجروں کی آبادی ہے، تو وہ باقی 50% تو مہاجر نہیں ہے نا، پورے پاکستان سے. اب تو اسلام آباد کو بھی چاہیے کہ اس شہر کو اپنا لے، اون کر لے. راول پنڈی کو بھی چاہیے کہ اس کو اون کر لے. میرا اشارہ آپ سمجھ رہی ہوں گی. اور لاڑکانہ اور نواب شاہ کو بھی چاہیے کہ اس شہر کو اون کر لے نا. اگر اب بھی اون نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ وہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہوں گے جس شاخ پہ وہ سب بیٹھے ہوئے. یعنی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو سندھ چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد بھی چلتا ہے اور راول پنڈی بھی چلتا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اور مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. مسائل کا انبار ہے. فائدہ کیا کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز کو، جو کہ بہت امپورٹنٹ وفاق میں اپنا حصہ ڈالتی ہے اور بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے. ایم کیو ایم اگر کسی بھی جماعت سے جا ملتی ہے الیکشن کے بعد تو وہاں کی حکومت بن جاتی ہے، اس پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے. تو کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ دیکھیں، یہ دو دھاری تلوار ہے نا. ایک دھار تو سمجھ لیں فائدے والی ہے اور دوسری دھار نقصان والی ہے نا. یہ ایسٹ کے ساتھ ایک لائبلٹی کا پیکج بھی آتا ہے. یعنی حکومتوں سے ملنا اور اس کے لیے ایک چارٹر پر دستخط ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اور اس پر پھر عمل درآمد نہ ہو تو آپ چھوٹی جماعت ہے نا. 3 بڑی جماعتیں ہو گئی اب ملک میں. پہلے سے پی ایم ایل پیپلز پارٹی تھی، پھر پی ایم ایل این آئی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی. اب لگتا ہے جس طرح ان تینوں کی باریاں لگتی ہیں، یہاں ہمارے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر جب عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہمارا گراف نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمیں آسانی سے ریپلیس کر کے کراچی میں بھی ایک اور جماعت کو لا کے مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسے 2018 میں مرکز میں بھی لا کے مسلط کیا گیا پی ٹی آئی کو. اور دیکھیں، کچھ تو ان کا نیچرل ووٹ بینک بنا. میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے، لیکن ایک کچھ سیٹیں ان کو پورے پنجاب سے بھی دلائی گئی، بلوچستان سے بھی شاید، اور باقی جگہ سے، اور سندھ سے بھی. کراچی سے 6 سیٹیں ہماری لی گئی کم از کم. یہ ہمارا وہ ہے. تو لیکن جب یہ ہوتا ہے تو پھر بھی اب اگر ایم کیو ایم سے شہر لے لیا گیا اور پی ٹی آئی کو دے دیا گیا، پھر بھی تو مسائل حل نہیں ہوئے. 4 سال پی ٹی آئی نے کیا کیا کراچی کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی قومی جماعت ہے، اس کی بھی پرائیورٹی ہے، ترجیحات میاں والی ہوگی کا شہر ہوگا، پنجاب ہوگا، کے پی کے ہوگا جہاں ان کا بڑا ووٹ بینک ہے. وہ کراچی کو کیوں خاطر نہیں؟ ہم نے تو خیر پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھا میاں صاحب تو پھر بھی چلیں جب وزیر اعظم سے آ جاتے تھے، مگر عمران خان صاحب نے صرف گنے چنے 3-4 ہی وزٹ کیے کراچی کے. مگر اس کا مطلب اور ایک رات نہیں رکے. K4 پانی کا منصوبہ، اس میں کوئی ایسے اناؤنسمنٹ نہیں، پروجیکٹس ہی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی جدید بنانا، نئے نکاسی آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ ڈالنا، اس میں کچھ نہیں. اسی طرح سرکولر ٹرین کا جو منصوبہ ایسے پڑا. اچھا، وہ پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی، یعنی بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. اگر صوبائی حکومت کو دیکھیں 15 سالوں سے، اس نے کہا کیا کیا جمع داروں تک کی حاضریاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لگتی تھی، یعنی جمع داروں کا کنٹرول، مگر ایم کیو ایم نے ساتھ دیا نا کنڈی مینوں کا کنٹرول وزیر اعلیٰ کے پاس. یہ بات مانے. آپ اب برائی کر رہے ہیں، ابھی آپ تنقید کر رہے ہیں، ابھی آپ تنقید کے نشانے پہ پی ٹی آئی کو رکھ رہے ہیں، مگر یہی ایم کیو ایم پاکستان تھی. خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، بیرسٹر صاحب تھے، دوسرے تھے، سب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. انہوں نے ووٹ دیا، حکومت بنائی، اور 4 ساڑھے 3 سال جتنا بھی پروسیس رہا، جو پچھلی بار جو
ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے آپ لوگ ساتھ تھے. مگر یہ بتائیں کہ مردم شماری اب کراچی کی آبادی کو بڑھا دیا گیا, اس پر ڈیملیٹیشن پر کیا اثر پڑے گا؟ کراچی میں کتنی حلقہ بندیاں مزید بڑھائی جائیں گی, کتنی سیٹس بڑھی, اس سے MQM کو کتنا فائدہ ہوگا, کراچی والوں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جس طرح انہماک کے ساتھ, جس طرح دل اور جان کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ MQM کی بود و باش, اس کی جو اس کی پرورش تو ہمارے سارے رہنما ہو, کارکنان ہو, گلیوں محلوں میں ہوئی ہے نا, اور ہم لوور کلاس اور مڈل کلاس کے جینوئن نمائندے رہے. PTI نے زیادہ تر ان لوگوں کو منتخب کیا جو اپر مڈل کلاس کے تھے, اگر مہاجر تھے, اردو بولنے والے یا میمن تھے, اور باقی تو ان کے پاس ہمارے حلقوں میں ماشاءاللہ جو کراچی کے پختون ہیں ان کی اکثریت ہے PTI میں, تو وہ بھی کراچی کی نمائندہ پارٹی نہیں بنی, ان کے پاس پشتو بولنے والے جو پختون ہیں ان کی اکثریت ہے. تو یہ بھی بات کراچی کے مہاجروں نے, گجراتی, میمنی, پوربی اور میواتی زبان بولنے والوں نے محسوس کیا ہے. تو وہ اسی, اور پھر PTI کی توجہ نہیں, اگر اپنے چند شہروں میں تھی, KPK میں تھی, کراچی میں نہیں, وہ تھی, مگر کیا نقصان ہوا, ووٹ بینک پر اثر پڑا کراچی میں؟ خالد مقبول صدیقی صاحب, کیونکہ آپ تو تھے نہیں ان کے ساتھ, لینا چاہیے نا, آپ کے پاس تو سیٹ بھی نہیں تھی, تو کیا نقصان ہوا؟ خالد بھائی بھی مانتے ہیں, اٹھایا آپ لوگوں نے نقصان, میں اٹھائیں بھی گے مانتا ہوں, آنے والے خالد بھائی بھی الیکشن میں. مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, بھلے میں نہیں تھا لیکن وہ بھی مانتے ہیں, اور مصطفیٰ کمال بھائی بھی یہ کہتے ہیں, ہم تینوں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس شاید چوائس نہیں تھی, ہم تقسیم ہوئے تھے, لندن سے الگ ہوئے تھے, تو اس لیے اپنی سروائیول کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے تھا نا, ہماری سیٹیں چھین لی گئی تھیں, تو اس لیے PTI کے ساتھ بھی حکومت بنانی پڑی, اور جب PTI کا تختہ ہم نے دیکھا کہ اب یہ ان کی حکومت نہیں رہے گی, تو پھر MQM نے شاید اپنی دانست میں سمجھداری سے کام لے کے وہاں PMLN کی حکومت میں چلی. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے ہاتھ نہیں ملایا تھا, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو بنانی تھی نا, کیونکہ اندرون سندھ کا ووٹ تو پیپلز پارٹی کو ملا. اب میں آنکھیں بند کر کے پیپلز پارٹی کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا, یہ میری مجبوری ہے. اچھا, لیکن وہ معاہدہ جب کیا اور وفاق میں وزارتیں لے لی نا, یہ لوگوں کو برا لگتا ہے. اب میں لمبی اسٹوری کو شارٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ کہتا ہوں کہ آئندہ خالد بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی اور میرے درمیان یہ طے ہے کہ اب اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا اور ہمارے لوگوں نے اعتماد کیا, ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, ان کو یقین دلاتے ہیں کہ وزارتیں ہماری پرائیورٹی نہیں ہوگی. جو غلطی ہم نے ماضی میں کی اس سے گریز کریں گے, اس کا ازالہ کریں گے, فوکسڈ بیانیے, نیریٹو اور ایجنڈے پہ کام کریں گے, اور وزارتوں اقتدار کی بجائے وسائل اور وہ اختیارات لیں گے, وہ منصوبے لیں گے, بنیادی جو اصلاحات انہیں ریفارمز اور آئینی اصلاحات, انتظامی اصلاحات, سیاسی اصلاحات, اور اس کا آئینی اور قانونی پیکج جو بلوں کا اور قانونی آئین کی ترمیم کا, وہ حکومتی جماعت سے منظور کرائیں گے, اس پر عمل درآمد کرائیں گے. کسی بھی وزیر اعظم کو ووٹ ضرور دیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم 2 وزارتیں لے کر اپنی عاقبت کو خراب نہیں کریں گے. 2 وزارتیں لے لیں گے تو کون سا تیر مار لیں گے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ, ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی ہے کراچی کے مسائل پر, بات ہو رہی ہے MQM کی غلطیوں پر بات ہو رہی ہے, اور فاروق ستار صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی, مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہ مان چکے ہیں کہ جو ماضی میں PTI کے ساتھ ہے وہ غلط تھا. آگے بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ کراچی کے مسائل اب کون حل کرے گا. اب جو آنے والے حالات نظر آتے ہیں, کیا الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, یا الیکشن میں کراچی کا تاج کس کے سر سجے گا, ساری چیزوں پر بات ہو رہی ہے. مگر مسائل بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے. فاروق ستار صاحب, کراچی کے مسائل تو بچہ بچہ جانتا ہے, مگر اس کے حل کے لیے تو لوگ بات کرتے ہیں, دعوے وعدے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے, بٹ انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, سیوریج کا نظام دیکھ لیں, آبادی کے حوالے سے دیکھ لیں, روڈوں کی حالت زار دیکھ لیں, یا ڈومیسائل کا مسئلہ, یہ ایک طرف. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, PTI کی جو چیزیں ہوئی ہیں, اب کراچی میں MQM کا مقابلہ کس سے ہوگا, جماعت سے, پیپلز پارٹی سے؟ کیونکہ ہم نے لاسٹ 2018 کے الیکشن میں دیکھا کہ MQM نے اتنا زیادہ سیٹ حاصل نہیں کیا, اور جو سیٹ حاصل بھی کیا تو وہ بڑے مشکل سے
کیونکہ جو فگر دیکھا ہم نے جب الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے کافی وضاحت سے بات کر دی ہے کہ بہت اتنے سالوں کے تجربے، اتار چڑھاؤ، مد و جزر، حکومتوں میں رہنا، اپوزیشن کی سیاست کرنا، اور حکومت میں جانے کے بعد چند وزارتیں لے کر اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکیں تو پھر مطلب کھایا نہ پیا، گلاس توڑا بھارا نہ دو، مطلب لوگوں کے مسائل بھی حل نہ ہو، پارٹی کو بدنامی بھی ملے اور لوگ مایوس بھی ہونا. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ خالد مغل صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور ہم نے یہ طے کیا کہ اس بار بیانیہ ہمارا مختصر ہوگا، آئینی سیاسی اصلاحات کا پیکیج اور ترامیم ہوگی، تاکہ اور جو بھی حکومت میں جماعتوں، وزارتوں اور اقتدار پر چہرے چینج ہوں گے یا وہی چہرے ہوں گے جو ہوتے ہوئے آئے؟ نہیں، چہروں میں بھی بہت تبدیلی ہوگی. ہاں، اور بڑا مکس پلیٹ ہوگی جس میں ہر زبان بولنے والے بھی ہوں گے، ہر مسلک کے بھی ہوں گے، ہر مذہب کے بھی ہوں گے، اور نوجوانوں کی بھی ایک مناسب تعداد ہوگی، امیدواروں میں بھی، قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، اور تنظیم میں بھی انشاءاللہ. جو تنظیمیں نہ ہو رہی، تنظیمی خرابی اور بگاڑ کو بھی دور کریں. مقصد یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، وہ پیکیج اس طرح سے ہوگا جیسے آپ نے کہا نا کہ آرٹیکل 149 کا کلوز 4 ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ اگر صوبائی حکومت ہر دھرمی سے کام لے اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرے تو پھر بڑے منصوبے، میگا پروجیکٹس K4، سرکولر ٹرین، نکاسی آب اور کچرا اٹھانے کا جو ایک جدید نظام جس کے سارے منصوبے تیار ہیں اور ان پہ اربوں خربوں روپے مرکز دینے کے لیے بھی شاید تیار ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ صوبائی حکومت کی خود مختاری، ہاں، صوبائی حکومت نے بلدیہ کو یا KMC کو اختیار نہیں دیا. اور اگر KMC میں بھی پیپلز پارٹی کا میئر ہے اور یہاں بھی پیپلز پارٹی ہے تو ان کا جو 15 سالوں کا ریکارڈ ہے کہ بھائی جب آپ نے 15 سالوں میں یہ سارا اختیار، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا اٹھانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کا، ماسٹر پلان وزیر اعلیٰ کا، بلڈنگ کنٹرول سندھ بلڈنگ کنٹرول ہو گیا KBCA، پورشن مافیا، اور جس طرح اربوں خربوں روپے یہ بلڈنگ کنٹرول نے کما کر پیپلز پارٹی کو دیے، جو کرپشن ہوئی ہے اس سے پراپرٹیاں دبئی میں بنائی گئیں، پورے دنیا میں بنائی گئی، یہ سب زبان زدے عام ہے یہ بات. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کم از کم جو بڑے منصوبے ان کو وفاق لے لے. ٹھیک ہے، سنیں 149 پورا کراچی وفاق کو نہ دے. آرٹیکل آپ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں 149(4) کے تحت یہ قانون سازی ہو قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور وہ بڑے سبجیکٹ سارے منصوبوں کے وفاق لے لے. کراچی کو نہ دے وفاق کے حوالے، وہ لے لے، اور وہ لینے کے بعد کراچی کے بیٹوں پر مشتمل مختلف سینئر سیاسی جماعتوں، 4-5 جماعتیں جو مگر یہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی رائے ہے، پارٹی کی رائے نہیں ہے؟ نہیں، پارٹی کی بھی رائے ہے، پارٹی کی بھی رائے ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ دیگر جو 3 صوبے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اختیارات کی ہٹا لیں، یا صرف سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، سندھ میں اگر کراچی کا ڈائلیما ہے نا کہ دیکھیں لاہور کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا کہ پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے اور مرکز میں پیپلز پارٹی ہے تو وہ مینیج ہو جاتا ہے نا، مگر یہاں نہیں ہو رہا ہوتا، یہاں سالہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے، لفڑا یہیں کا ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف سندھ سے 149 جو ہے وہ 4 کے تحت کم از کم کراچی کو ابتدان. اچھا، اسی طرح اگر سرائکی علاقے جو ہے نا ان میں جو وسطی پنجاب کی لیڈرشپ ہے نا اس کی توجہ نہیں ہوتی عموماً وہاں پر سرائکی علاقوں میں، ملتان میں، بھاولپور میں اور جنوبی پنجاب. مگر وہ تو میگا سٹیز نہیں ہے، ہم تو میگا سٹی میں بیٹھے ہوئے، میٹروپولیٹن شہر میں بیٹھے ہوئے، سب سے زیادہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں بھی یہ مسائل ہیں تو ان کو بھی اس حد تک آٹونومی دی جا سکتی ہے. پرائیورٹی تو کراچی ہونی چاہیے نا. کسی ایک پارٹی کو نہیں. نمبر 1 اس شہر کی جو بڑی پارٹی کون سی، نمبر 2 کون سی، نمبر 3، 3 4 5 پارٹیوں کے ایسے لوگ جو ایمانداری کے لیے، جو جن کا تجربہ کراچی کا، سینئر لوگوں پر بنا دیں، اور یہ خربوں روپے کا بجٹ، جن کی ایمانداری، امپیکیبل انٹیگریٹی، جن کی آنیسٹی لوگوں میں عام ہو، جن کو پتہ ہو، ان کے حوالے کر دیں گے. نہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ MQM کے حوالے کر دیں، اور جو ماضی میں جو MQM نے کیا، عوام کہتی ہے کراچی کا ووٹ بینک متاثر ہوا، کراچی میں عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی 2-3 وزارتیں لے کر پیسے اپنی جیب میں ڈالے گئے، عوام کے لیے کام نہیں کیا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ وزارتیں نہ لیں چند لوگوں کو، جس میں صرف MQM کے لوگ تھوڑی، جماعت اسلامی، PMLN، PTI، پیپلز پارٹی، ان کے 2 لوگ، 10 لوگ 5 پارٹیوں کے لے لیں، اور پھر 15 لوگ عام معروف شہری ہوں
جن کا ایک واضح عمل دخل اور ایک نظر رہی ہو, جنہیں پتا ہو کہ پانی کا مسئلہ کیسے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ساری چیزیں ہوئی, جب نہیں کوئی ہوئی. ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس ساری اختیارات تھے تب کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. اب کیا ہوگا بس یہ مجھے بتائیں. نہیں تم کنفیوز ہو رہی لوگوں کو. نہیں کنفیوژن نہیں ہے بالکل, میں سچ کہہ رہی ہوں کیونکہ کراچی والوں کو تو کبھی کچھ ملا نہیں نا. دیکھیں نا, اسی لیے کہہ رہا ہوں ایک پارٹی کو مت دیں. اصل تو بات جب ایک پارٹی کو اختیار دیں گے نا, سنیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری پارٹیاں ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گی, اس کو کام نہیں کرنے دیں گی. کچھ چیزیں اشتراک عمل, وسیع تر مفاہمت, اور اس کے لیے مرکز کو ان ساری جماعتوں کو بٹھا کر کراچی پر یہ اتفاق رائے, ایک قومی کنسنسس ہوگا قومی ایجنڈے پر, ایک کراچی پر کنسنسس ہوگا. مگر فاروق ستار صاحب ابھی بلدیاتی انتخابات کی مثال لے لیں. بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس کے بعد اختیارات کا رونا, پھر سیٹوں پر نہ ملنا لوگوں کا, پھر کام نہیں کرنا. آپ تو پھر بھی ایک کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو بلدیاتی نظام پر اتفاق نہیں ہو رہا, ایک نہیں ہو رہے, لوگ متحد نہیں ہو رہے کراچی کے لیے. کسی پہ نہ ہو, لیکن کراچی کو اگر 400 ارب سالانہ ملتے ہیں, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں دلاؤں گا. چلے اگر 5 بڑی جماعتیں کراچی کی مختلف پچھلے 2-3 انتخابات کا ایک ذائقہ نکال لیں, اور اس سے ان کی پوزیشن, اس کی ایوریج مین نکال لیں, ایک طریقہ ہے نا لاجک میں, سائنس میں, تو اس میں جو 1 2 3 4 5 جماعتیں ہیں, 149-4 میں مرکز پاور لے کے ان 5 جماعتوں کے 10 لوگوں کو 2-2 کر کے ان کو یہ میگا پروجیکٹس کی ذمہ داری دے دیں. نہ پیپلز پارٹی, نہ ایم کیو ایم, نہ جماعت اسلامی, نہ مشترکہ طور پر ساری پارٹیوں کو دے دی جائے. مگر بہرحال یہ میں یہ کہوں گی کیونکہ جس طرح سے ماضی کے حالات رہے ہیں, جس طرح سے کراچی والوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, کسی ایک پارٹی کے پاس بھی اختیارات تو وہ نہیں ہوا, مگر 4-5 مل کر کیسے چلائیں گی مجھے اس سمجھ سے بالا تر ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. مثال دیتا ہوں, زبیر, محمد زبیر ہے, نہال ہاشمی ہے, مفتاح اسماعیل, یہ 2-3 ایسے نام ہیں جن کی بہرحال اپنی ورکنگ کے لحاظ سے جو انٹیگریٹی وہ اپنی جگہ قائم ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان ہیں, پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب ہیں, پھر ناصر شاہ ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل ان کی ڈیلنگ اچھی ہے نا. اسی طریقے سے ایم کیو ایم سے بھی 2 نام آپ نکال سکتے ہیں, کوئی بھی ایسے سینئر جیسے کہ کوئی بھی آپ نام لے لیں. مصطفیٰ کمال صاحب, فاروق ستار یہ دونوں میئر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ پی ٹی آئی سے آپ نجیب ہارون کا نام لے لیں, نجیب ہارون ہے, آفتاب صدیقی ہیں, یہ وہ نام ہے جو پی ٹی آئی میں بھلے ابھی نظر نہیں آتے, نہیں رہے, چھوڑ دیے, لیکن پی ٹی آئی کے حصہ رہے تھے. تو یہ وہ 2 کراچی کے شہری ہیں. پھر اسی طرح آپ بزنس کمیونٹی سے, آباد سے ایسے نام موجود ہیں, اور جوڈیشری سے 2 نام لے سکتے ہیں. تو 25 لوگوں کا, یہ تو صرف ایم کیو ایم کو مطالبہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ایم کیو ایم کو مطالبہ ہے, ایم کیو ایم ہی کا سب سے زیادہ کنسرن ہے نا. ایم کیو ایم یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہی کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہوں گے تو سارا اختیار ہمارا ہوگا. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کراچی کے لیے سب جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, ادروائز کراچی نہیں چلے گا تو ملک نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, ایسی ملک نہیں چل رہا. بلدیاتی اختیارات دے دیے گئے ہیں. میں 4 سال سے یہ والا پروپوزل میرا, اس میں آرٹیکل 149(4) ہی نہیں, آرٹیکل 160 کلاس 4 بھی ہے, اس میں آرٹیکل 140A کے ساتھ 140B لگانا, یہ ساری چیزیں ہم نے تیار کر کے رکھی. اس کا مطلب آگے ہم نے, آپ تیار ہیں نا, دوسری پارٹی تیار نہیں ہے, دکھ نہیں رہی ہے, نیک نیتی نہیں دکھتی ہے کام کے لیے. دیں گے نا کہ ایک پارٹی ہے جس نے یہ جھگڑا نہیں ڈالا کہ وہ نمبر 1 ہے, کون نمبر 2 اور نمبر 3 ہے. انہوں نے کہا بھائی جس کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ کراچی کی جماعت ہے تو آئیں. ٹھیک ہے, کراچی کی جماعت کا آپ بڑے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے, مگر یہ کہ آنے والے الیکشن میں بلدیاتی انتخابات 2 سوال ہیں کہ کیا کس کا مقابلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے, کیونکہ آپ خود نہیں کہہ رہے کہ ہم تو بڑی پارٹی رہے نہیں, کیونکہ حقیقت میں بھی نہیں رہے, مگر ساتھ ہی ساتھ بلدیاتی اختیارات کا ہونا کراچی کے مسائل کو حل کرے گا. نہیں واضح کر دوں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں بڑی پارٹی نہیں, آپ تو کہہ رہے, میں نے تو یہ بھی کہا کہ نہیں کہہ رہے, آپ بالکل نہیں کہہ رہے. میں نے یہ کہا کہ میں یہ جھگڑا نہیں ڈال رہا, اس کو بحث کا موضوع نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے, کہ میں یہ دعویٰ کروں تو دوسری پارٹی کا کہ میں ہوں, اور اسی میں الیکشن بھی خراب, اور جو جیتے گی پارٹی وہ کہیں گی شفاف ہوئے, اور جو نہیں جیتے گی وہ کہے گی خلائی مخلوق نے ہمیں ہرا دیا, اس کو جتا دیا. یہ چلے گا سلسلہ بیوی, وہ تو ہمیشہ چلتا ہے فاروق ستار صاحب. پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ پاکستان کی گاڑی آگے بڑھے گی نہ کراچی کی. اسی لیے میں نے ایک بنیادی مسئلے کو پکڑ لیا کہ اصل مسئلہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے مل بیٹھ کر ایک اگر نہیں ہونا نظری کو نہیں چھوڑیں گی, ہیں وسیع النظری سے کام نہیں لے گی, وسیع القلبی سے کام نہیں لے گی, تو گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, گڑبڑ ہوگی. ایم کیو ایم کا مقابلہ کس سے ہونے والا ہے؟ ایم کیو ایم کا مقابلہ یا صرف ایم کیو ایم سے ہی ہوگا؟ ایم کیو ایم کے پرسیپشن سے. ٹھیک ہے,
اس سے ہے. اور الحمدللہ وہ ووٹ بینک نہیں ہے آپ کا, دیکھیں اسی لیے آپ شاید بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگ نہیں گئے. نہیں, اس کی بلدیاتی انتخابات میں 50 سیٹوں کے خسارے سے کراچی کو کیسے ہم ڈالتے ہیں؟ تو کتنی سیٹیں ملی اس کے بائیک آؤٹ کے بعد, کتنی سیٹیں مل گئی جس کا فائدہ ہو ایم کیو ایم کو؟ نہیں, جماعت اسلامی کو پتہ چل گیا نا کہ کس طرح سیٹیں چھینی گئی, میئرشپ لی گئی. ہمارے بائیک آؤٹ سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو جو کراچی کی جماعت. صحیح ہے, بہت شکریہ. یہ جو تلخ حقیقت, تلخ عملی اقدامات جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں, ایم کیو ایم کی دیکھ لیں یا دیگر جماعتوں کی, اب اختیارات مل گئے ہیں. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, کام نہیں ہوگا, اسی طرح معاملات چلیں گے. اور بھی کئی معاملوں پر, بہت امپورٹنٹ معاملوں پر آنے والے الیکشن پر بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی سے نہیں, ایم کیو ایم کا اس بار اپنی ہی جماعت سے ہی مقابلہ ہوگا, کیونکہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی وہ بھی ایکسیپٹ کیا. یہاں پر لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہم کر رہے ہیں کراچی کی, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اس کے مسائل بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ان مسائل پر وعدے, دعوے, باتیں صدیوں سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, برسوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مگر اس کے مسائل کی حقیقت کب سچ ہوتی ہے, کب مسائل حل ہوتے ہیں, اس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم فاروق ستار صاحب کے ساتھ تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو ہوتا کام, مگر انہوں نے کئی مشورے دیے. مگر اس حوالے سے جماعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی ابھر کر نظر آئی ہے, عوام نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے. جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ کیسے مسائل حل کیے جائیں گے, آنے والے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے, کراچی والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سیف الدین صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایسا لگتا ہے کہ اب جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہوں گے, نہ حل ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, مگر باتیں, دعوے جو ہم سنتے آ رہے ہیں, ایک وقت ہو گیا ہے, مگر مسائل کا حل کچھ نہیں ہے. جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ کس طرح سے کراچی کے مسائل کو اجاگر کر کے, جس طرح سے وہ اجاگر کر رہی ہے ہر پلیٹ فارم پر, چاہے وہ عدالت میں ہو, سڑکوں پر ہو, عوام کے سامنے ہو, ٹی وی پر ہو, سوشل میڈیا پر ہو, مگر اس کا عملی اقدامات ہم کب دیکھیں گے, کب ہوگا؟ کراچی کے عوام یہ سوچے گی کہ ہاں ٹھیک ہے, اب یہ جماعت ہے, یہ مسئلہ حل کر رہی ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کراچی کی عوام کو خوشخبری ملے گی. الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کراچی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے, ایک گتھی بن گئی ہے جس کو سلجھانا پڑے گا. جی. اگر اس کو نہ سلجھایا گیا تو ظاہر مسائل کی حل کی طرف نہیں جائیں گے, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بیسک ایشوز کیا ہیں. جی. مسائل کی جڑ اور بنیاد کیا ہے. دیکھیے, اس میں پہلا مسئلہ میرے نزدیک وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو وسائل تقسیم ہوتے ہیں, پھر صوبہ سندھ میں جو وسائل تقسیم ہوتے ہیں, اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے. وہ بنیاد ہوتی ہے مردم شماری. مردم شماری کی بنیاد پر پھر کسی بھی صوبے کو, کسی بھی شہر کو وہ دیے جاتے ہیں, وسائل دیے جاتے ہیں, نوکریاں دی جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں کی تقسیم اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اب کراچی میں جو ایک ہر چیز میں مینجمنٹ چل رہی ہے, جس میں ایک سیاست چل رہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو جتنی وہ آبادی اس کی ہے اتنا کسی طرح بھی ظاہر نہ ہونے دو, اور اس میں ہر سطح پہ مینجمنٹ ہو رہی ہے. اور سندھ کی سطح پہ مینجمنٹ جو ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ کراچی کی آبادی, اس کی جو اصل آبادی ہے وہ ظاہر ہو, اور اس کی سیٹیں زیادہ ہوں, اور اس کو وسائل زیادہ ملیں. ظاہر ہے ان کو اپنی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے یہ چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کو اس کے وسائل پورے نہیں مل پا رہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آبادی اگر یہاں ٹھیک گن لی جائے تو یہاں کی جو نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں وہ ٹھیک ہو جائے, صوبائی اسمبلی میں ٹھیک ہو جائے, اور جو وسائل ملتے ہیں وہ مناسب ملنے شروع ہو جائیں. پہلی چیز تو یہ ہے. مطلب اتنے وسائل ملیں گے کہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اور جلدی حل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں, میں نعمت اللہ صاحب کے دور میں پورے وقت ان کے ساتھ رہا, یو سی چیئرمین, اس وقت ناظم الیکٹڈ تھا میں, اور ان کے ساتھ رہ کر میں نے یہ دیکھا کہ باوجود اس کے کہ کراچی کے وسائل میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے, کم دیے جا رہے ہیں, کراچی کے وسائل پورے ملک میں استعمال ہو رہے ہیں, اچھی بات ہے, پورے صوبے میں استعمال ہو رہے ہیں, اس کے باوجود کراچی کے جو وسائل ہیں اگر وہ ایمانداری سے, دیانتداری سے اور باصلاحیت افراد اس کو خرچ کریں تو کراچی کے مسائل حل ہونا کوئی انہونی چیز نہیں ہے. نعمت اللہ صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کراچی بدترین حالت میں ان کو ملا تھا, لیکن الحمدللہ انہوں نے کراچی کی مائکرو لیول پر بھی اور میکرو لیول پر بھی پلاننگ کی. کراچی کی انہوں نے یہ پلاننگ بھی کی کراچی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کس طرح بننا چاہیے, اور کراچی کے دوسرے ایشوز کس طرح حل ہونے چاہیے, اور کراچی کی
مائکرو لیول پہ بھی پلاننگ کی, گلی محلے, سڑکیں, ماڈل پارکس, ہر چیز. تو الحمدللہ جب ساری چیزیں ساتھ شروع ہوئیں, ایمانداری سے, دیانتداری سے پیسے لگنے شروع ہوئے, تو بہت حد تک معاملات جو ہے سنبھل گئے, سدھر گئے. پورے ملک سے لوگ آتے ہیں یہاں پر امپلائمنٹ کے لیے. جب آپ کی امپلائمنٹ لگ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو, فیملیز کو اور دیگر لوگوں کو بھی بلاتے ہیں. تو اس وجہ سے کراچی کی آبادی مزید بڑھ رہی ہے, اس سے فلو بڑھ رہا ہے کراچی میں. تو کیا اس کا فائدہ ہے پولیٹیکل پارٹی کو, یہ نقصان ہے؟ اور جو مردم شماری سینسس میں جو کراچی کی آبادی کو بڑھا کر, ابھی جب ایم کیو ایم اور ظاہر سے جماعت اسلامی نے بھی کہا کہ بھائی کراچی کی آبادی کم ہے, اس کو بڑھایا جائے, کیونکہ جب آبادی بڑھے گی تو حلقہ بندیوں میں بھی اس کا اثر ہوگا اور پھر ظاہر سے سیٹوں کا اضافہ ہوگا اور پولیٹیکل پارٹی اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہے؟ دیکھیے 2017 میں ایک مردم شماری ہوئی اور کراچی کی آبادی 1.60 کروڑ ڈکلیئر ہوئی, لیکن حیدرآباد سے بھی کم دکھائی گئی ہماری آبادی, دکھائی گئی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ دیکھیے عام طور سے جو انتخابی فہرستیں ہوتی ہیں, ووٹرز ہوتے ہیں, یعنی ایک چھوٹی سی موٹی سی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی عقل میں بھی آ جائے گی. ووٹرز عام طور سے 50% ہوتے ہیں آبادی کا کسی بھی جگہ, اور کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ووٹرز اور آبادی برابر ہے. اور اسی کراچی کے اندر 2017 کی مردم شماری میں بہت سارے علاقے ایسے دکھائے گئے تھے جہاں آبادی 0 دکھائی گئی تھی. لائن ذریعے جیسے علاقے میں 1-2 سرکل ایسے تھے جہاں آبادی 0 دکھائی گئی. اس کا مطلب یہ کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی. اس مردم شماری کو کس نے اپروو کیا تھا؟ بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم اس کی اتحادی تھی, ان دونوں نے مل کے اپروو کیا. اس پر جب سخت احتجاج کیا جماعت اسلامی نے اور دوسرے لوگوں نے, تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ کرائیں گے. باہر کے طویل عرصے تک نہیں کرائی, لیکن 2023 کا طے ہوا کہ اس میں دوبارہ کرائی جائے گی. لیکن جب دوبارہ مردم شماری کرائی گئی تو مردم شماری کے لیے جو دن مقرر کیے گئے تھے, وہ دن جب آیا جو اس کا اختتامی دن تھا, تو اس وقت کراچی کی آبادی 1.60 کروڑ سے بھی کم گنی گئی تھی. چنانچہ سخت احتجاج ہوا. اب بتائیے کہ مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھئی ایک آپ کا یہ خودکار نظام ہے, آبادی گنی جا رہی ہے, صحیح گنی جائے. اب ہر دفعہ احتجاج کرنا پڑے گا ہر چیز کے لیے. اب اس کے لیے جب جماعت اسلامی نے سخت احتجاج کیا تو پھر ڈیٹ بڑھائی گئی, پھر ڈیٹ بڑھائی گئی. چنانچہ بڑی مشکل سے کھینچ تان کر کراچی کی آبادی 2.3 کروڑ تک پہنچائی گئی. اب مزیدار بات یہ ہے کہ کراچی میں جتنے بھی پیمانے آپ لے لیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس لے لیں آپ سارے کے سارے, اور کسی بھی آپ ماہر سے پوچھ لیں, کراچی میں جو بجلی کے میٹرز لگے ہوئے اس کو دیکھ لیں, کراچی میں جو لوگ کراچی میں باہر سے آئے ہوئے رہتے ہیں, سرائیکی حضرات خاص طور سے, ان کا سروے ہم نے کرایا. ان میں 85% لوگ وہ ہیں جن کے شناختی کارڈ کا پتہ کراچی کا نہیں لکھا ہوا, ان کے شناختی کارڈ کے پتے وہیں کے لکھے ہوئے ہیں. اب یہ سارے لوگ گنے نہیں گئے, ان سارے لوگوں کو نہیں گنا گیا, بلکہ کیا کیا گیا, یہ سارا جو ایک ایکسرسائز تھی دکھاوے کی یہ کی گئی, لیکن کیا وہی گیا جو مینجمنٹ تھی. تو یہ زیادتی ہو رہی ہے کراچی والوں کے ساتھ, ہمیشہ سے ہوتے آئی اور بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اس کا سرخیل کون ہے؟ ایم کیو ایم. ایم کیو ایم نے بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم یہ کہتی کہ کراچی کی آبادی جو 3.5 کروڑ ہے اتنی ہونی چاہیے, انہوں نے اس کے بجائے لوگوں کو یہ بیوقوف بنانا شروع کر دیا کہ جی ہم نے دیکھیے کراچی کی آبادی 40 لاکھ بڑھوا دی. ارے بھائی کراچی کی آبادی 40 لاکھ بڑھنا مسئلہ تھوڑی ہے. کراچی کی آبادی تو اصل آبادی گنا جانا مسئلہ ہے نا, یعنی وہ آبادی جو 3.5 کروڑ ہونی چاہیے تھی وہ 2 کروڑ دکھائی گئی ہے, اور آپ اس پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جماعت اسلامی جو 40 لاکھ بڑی ہے آبادی, اس پر اکتفا نہیں کرتی, اس سینسس کی رزلٹ کو نہیں مانتی. ہمارا دیکھیں اکتفا یا ماننا مجبوری ہے. مجبوری تو ہماری بالکل بھی نہیں ہے, ہم تو اس کو نہیں مان رہے, اب بھی نہیں مان رہے. دیکھیے خود الیکشن یہ جو تھا سینسس والے تھے, انہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کراچی میں 48,000 ہائی رائز بلڈنگز ایسی ہیں کہ جس میں کاؤنٹنگ نہیں کی گئی. اب جب نہیں کی گئی تو بھئی کرو اس کو, تو آپ نہیں کرنا چاہتے. آپ کی جو مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت رکھنا چاہتے ہیں, تو سندھ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ سندھ کی آبادی تو بڑھ جائے اوور آل, کراچی کی آبادی نہ بڑھے. بھئی کراچی میں اتنا انفلکس ہے, اتنا انفلو ہے, اتنے بڑے پیمانے پر انٹرنل مائگریشن ہے, کسی شہر کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر نقصان ہے کراچی والوں کا اور کراچی کی جماعتوں کا, آپ سمجھتے ہیں نقصان تو ہے؟ دیکھیے کراچی کی جماعتوں کا اگر ایم کیو ایم کو کہا جائے تو اس کا تو نقصان اور فائدہ صرف اس میں ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے بدلے میں کچھ چیزیں اوپر سے حاصل کر لیتی ہے, گورنری مطلب ڈیل ہو جاتی ہے, انڈر ٹیبل ڈیل ہو جاتی ہے, اور باتیں میڈیا پر یا باہر عجیب باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے مانوا لیا, یہ سب کر لیا. اس کا سارا نقصان کراچی والوں کو پہنچتا ہے نا, کہ کراچی کی آبادی زیادہ ہے. اب دیکھیے پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, ساری چیزیں سارے 2 کروڑ کے حساب سے مل رہے ہیں, انہیں 3.5 کروڑ کے حساب سے چاہیے. تو
تو یہ سارا نقصان کراچی کے لوگوں کو پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے سیف الدین صاحب, بلدیاتی الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور اس کے بعد پی ٹی آئی, ہم نے دیکھا کہ آئی, جماعت اسلامی کو ووٹ ملے. پیپلز پارٹی کہتی ہے, ایم کہتی ہے کہ اگر 19 ووٹ 12 ووٹ 11 ووٹ 9 ووٹ 7 ووٹ مل رہی ہے اور جماعت اسلامی خوش ہے رہی ہے تو ہم ہونے دیں ان کو خوش, مگر یہ ووٹ نہیں ہے. تو اب جو کہ بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد جو اختیارات کا رونا ہے, جو کہ صدیوں سے چلتا آیا ہے, میئر کو اختیارات نہیں ہوتے, پھر جو نچلی سطح پر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے اختیارات نہیں ملنا, ٹاؤن شپ کے لیے اختیارات تو مل گئے, مگر صرف اتنا ہی اختیارات ملنا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی طرف لے جائے گا, یا مزید اختیارات اور صحیح اختیارات دینے چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا جماعت اسلامی کو. ان انتخابات میں جو 2023 کی 15 جنوری کے ہوئے, اتنی بدترین دھاندلی ہم نے نہیں دیکھی کہ جہاں پر 1200 ووٹ لینے والے کو 8000 ووٹ لینے والے پر جتوا دیا گیا اور اس کو اورنگی ٹاؤن کا چیئرمین بنا دیا گیا. پوری کراچی میں یہ ہوا. یہی چنیسر ٹاؤن کے اندر ہوا کہ 8 سیٹوں کے مقابلے میں جس پارٹی نے صرف 2 سیٹیں حاصل کی تھیں, 2 یو سی, انہوں نے زبردستی 2 یو سیوں میں دوبارہ گنتی کروا کے جعلی ووٹ ڈلوا کر وہاں پر اپنا چیئرمین بنوا لیا, اور کراچی کے 6-7 ٹاؤن اس طریقے سے انہوں نے زیادہ حاصل کر لیے. ٹھیک ہے سیف الدین صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جماعت اسلامی بھی سمجھتی ہے کہ اختیارات ہونے چاہیے, اور جو آئین کہتا ہے قانون کے مطابق ہے وہ تمام تر معاملات ہونے چاہیے, کیونکہ کراچی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, اس کو حل بھی کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو ایم کیو ایم جو انڈر دا ٹیبل ڈیل کر لیتی ہے اور اس کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور مردم شماری کی جو رزلٹ ہیں وہ 3.5 کروڑ ہونے چاہیے, مگر 40 لاکھ پر ایم کیو ایم خوش ہو رہی ہے, جس کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.